सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पर ही बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना जी। बड़ी आसानी से आपने एक लाइन बोल के कि पॉलिटिकल सिचुएशन पर ही बात करेंगे। मैंने कहा आज आप हैं तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मरीम नवाज साहबा की ज़मानत हुई है आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से, और मेरिट पर हुई है। वो ये इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने कोई अपने वालिद साहब की इयादत करनी है। कमज़ोर केस था, इस पर बात करेंगे। और दूसरा धरना जो है वो मौलाना ने APC भी बुलाई। अब चौधरी शुजात साहब के घर यानी मौलाना के घर वो मुज़ाकराती टीम गई हुई है, उनके हो रही है बात। चौधरी शुजात साहब से भी वो सारा जो कंसल्टेशन, उसका क्या आउटकम निकलेगा। और एक बड़ा अच्छा सवाल पोज किया था अभी थोड़ी देर पहले राना ताहिर साहब ने कि मौलाना साहब को किस चीज़ की तलाश है, तो वो जवाब भी है राना साहब के पास, लेकिन इन्हीं से सुनेंगे अभी जब वापस आते हैं। लेकिन आगाज़ मैं करूँगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया है, वैसे तो हर माह होती है कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम सूरत हाल को देखा जाता है, लेकिन ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट दिनों में हुई है, क्योंकि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने धरने में आकर 2-4 बातें कही। उन्होंने कहा कि जी हम ये कहते हैं फ़ौज से कि वो आइंदा इंतखाबात में जो फ़ौज हमेशा से उसका जो एक इंतज़ामी किरदार है, जो बेसिकली अपना वो ख़ुद नहीं उन्होंने को तलाश किया हुआ, फ़ौज ने हुकूमत बुलाती है, इलेक्शन कमीशन बुलाता है आइन के तहत, तो वो जाते हैं। वो जी इस पे नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे, इलेक्शन फ़ौज के बगैर होंगे। और ये बात कही कि जो इदारे हैं वो फ़ैसला कर लें और पीछे हट जाएँ, वगरना इस हुकूमत के वगरना उन पर भी जानबदारी के इल्ज़ाम आ जाए। और इस पर जब जनरल आसिफ गफूर साहब ने वेरी राइटली एक रिपोर्टर से, जर्नलिस्ट से, अरशद शरीफ साहब से बात करते हुए ये कहा कि मौलाना बताएं कौन से इदारे की बात कर रहे हैं, खुलकर बात करें, और बजाय इसके कि आप सड़क पे बात कर रहे हैं, आप जाएं और प्रॉपर फोरम पे जाके बात करें अगर इस हवाले से कोई है। तो फिर मौलाना ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी अब उनके बयान के बाद तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, और साथ एक लंबा लेक्चर, फ़ौज को सियासत में नहीं होना चाहिए, फ़ौज अपने आप को मुतनाज़ ना बनाए और फ़ौज ये ना करे। यानी एक पूरी, अगर फ़ौज जवाब दे तो बुरी, अगर फ़ौज जवाब ना दे तो फिर कहते हैं जनाब कोई जवाब ही नहीं आया, और खामोशी का मतलब ये है कि बस उन्होंने हमारी बात तस्लीम कर ली। तो ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इसको बड़ी अहमियत से देखा जा रहा था। मैं ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुंतज़िर था कि उनका जो इलामिया आए, हमेशा एक प्रेस रिलीज आती है कि देखूं उसमें क्या है। तो बिल्कुल जो पाक फ़ौज के हमारे कमांडर्स हैं उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिसमें पाकिस्तान की सरहदों की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई उसमें हर चीज़, चाहे वो कश्मीर के हवाले से थी, चाहे वो बॉर्डर सिचुएशन पर थी, चाहे वो डोमेस्टिक सिचुएशन पर है, एक बड़ी भरपूर अंदाज में उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात कही। मैं उसकी 2-3 लाइनें उस प्रेस रिलीज़ की पढ़ देता हूँ। एक तो उसमें ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुल्की इदारों की मदद के लिए आइन और कानून के तहत तमाम तफवीज़ करदा फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। बिल्कुल ये हकीकत है कि मैं और कुछ हमारे दोस्त और राना साहब हम ये बात कर रहे थे कि कितने इलेक्शन हुए हैं, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं इल्ज़ाम लगा किसी फ़ौजी पर कि उसने जी ये कहा हो कि इस बंदे को वोट दें, इस बंदे को वोट ना दें। हमेशा आए और पोलिंग स्टेशन से बाहर उन्होंने जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा किया। और वो क्यों गैर मुतनाज़ तौर पर ये अपना किरदार अदा कर सके, इसलिए कि फ़ौज का जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। अगर कमांडर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, तो वो ISS भी एक प्रोसेस है, और बाकी जो लोअर हमारे जो स्टाफ है उसके लिए भी एक तरीका उनका ऐसा है। जबकि पुलिस में जो भर्तियां हैं या दूसरे इदारों में भर्तियां बहुत पॉलिटिकल बुनियादों पर होती हैं, इसलिए आप उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो वहाँ पर कोई साइड लेंगे, किसी के साथ, किसी की सपोर्ट करेंगे, किसी को अपोज करेंगे। लेकिन हमारी फ़ौज के जो जवान हैं उनसे ये तवक्को ही नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो इस इदारे में किसी की सिफारिश पे नहीं जाते,
وہ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں میرٹ پر تقرریاں ہوتی ہیں, میرٹ پر لوگ آتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ان کو بتایا جاتا ہے, پاکستان, پاکستان اینڈ اونلی پاکستان. تو آج یہ ایک بڑا ایک بہت ہی ایک زبردست یہ بات تھی کہ بالکل واضح کیا کور کمانڈرز نے کہ آئین کے تحت جو بھی ان کا فرض ہے, یہ آئین کہتا ہے, پابند ہے پاکستان کی فوج, اگر حکومت ان کو کسی کام میں مدد کے لیے بلائے, زلزلہ ہو, طوفان ہو, الیکشنز ہوں, کہیں کوئی امن امان کا مسئلہ ہو, تو فوج, آئین یہ پابند کرتا ہے پاکستان کی فوج کو کہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی مدد کرے گی. تو یہ کہا پاکستان کور کمانڈرز نے کہ بالکل ہم جو بھی اس میں صورتحال ہوگی, جو ہمارا آئینی فرض ہے وہ جناب بالکل ہم سر انجام دیتے رہیں گے. دوسری ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی, اہم قومی معاملات پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مسلسل ہم آہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. رسپیکٹ کی تمام سٹیک ہولڈرز کی. دیکھیں یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا, آج پھر اس کور کمانڈرز اعلامیے نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان کے کوئی تخصیص نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, اب یہ دیکھیں اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں, اس میں سب کچھ ہے, اس میں ہمارے ادارے ہیں, اس میں جوڈیشل سسٹم ہے, اس میں پارلیمنٹ ہے, ہم آہنگی. اور کیا زور دے رہی ہے پاکستان کی فوج کہ ہم آہنگی شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہر چیز کی اہمیت کو انہوں نے محسوس کیا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کو پراپر امپورٹنس دی ہے, اور جو بھی یعنی یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج کوئی کسی کے ساتھ سائیڈ نہیں لے رہی. واضح طور پر تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے. خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے یہ, اور بالکل ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ ہماری فوج جو ہے وہ سیاست سے پاک ہے, اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. جس کو عوام منتخب کریں وہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کی جو ہم آہنگی ہے وہ نہایت ضروری ہے. اسی طرح ایک اور اس میں ایک بات ہے کہ جو قربانیاں دی ہیں پاکستانیوں نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف, اس ملک کو بچانے کے لیے, ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ دشمنوں کے لیے, وہ لوگ جو پاکستان میں ایک طرح کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک طرح سے ماحول ایسا بنانا چاہتے ہیں, دوبارہ فیئر لانا چاہتے ہیں, ان کو صاف واضح پیغام پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا, کور کمانڈرز کا, کہ یہ جو اتنی قربانیاں دی ہیں یہ اس لیے نہیں دی کہ یہ رائے گاہ ہو جائیں گی. اور پاکستان کی فوج بارڈرز پر پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کے اندر پاکستان کی حفاظت کے لیے بالکل تیار ہے, اور کسی طرح سے بھی اس میں کوئی تاخیر نہیں برتی جائے گی, کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی. ایک بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا, یہ بتا دیا کہ یہ جو اس طرح کی, یہ مولانا کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے جرنلسٹوں کو بھگاتے ہیں, مارتے ہیں. 10 موٹر سائیکلیں انہوں نے وہاں سے, آپ مجھے بتائیے, عمران خان کا دھرنا تھا, ایون مسلم لیگ نون کا دھرنا, طاہر القادری کا جلوس, کچھ نہیں ہوا. 10 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں پرائیویٹ جرنلسٹوں کی, کیمرہ مین کی, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے دھرنے میں. اب یہ مجھے بتائیں بھئی, آپ قبائلی علاقے سے آئے ہیں, وہاں پہ تو کسٹم وسٹم آپ دیتے ہی نہیں ہیں, ہر چیز آپ کے پاس فری ہے. یہاں پہ بیچارے غریب کیمرہ مین, ان کی موٹر سائیکلیں آپ نے چرا لیں. یہ کون سا نظام آپ دینے آئے ہیں؟ پھر خواتین کو نکالا, اور کیا فرما رہے ہیں کل کھڑے ہوئے تقریر کرتے ہوئے, گھروں میں روزے رکھ رہی ہیں, گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں, ہمارے لیے دعا گو ہیں ہماری خواتین. قید کر کے رکھا ہوا آپ نے, ووٹ دینے نہیں دیتے آپ, اور آ کے اس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں. بہرحال جواب مل گیا, جواب دے دیا کہ فوج بالکل اپنے کرتی رہے گی کام جو آئینی طور پر ہیں. مولانا فضل الرحمان, اب وہ میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, اب ایک انہیں چیز چاہیے, کبھی ادھر بھاگ رہے, کبھی ادھر بھاگ رہے. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو ایک گفتگو سنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح جب یہ بھاگتے ہیں دھرنوں پر آئے ہوئے لوگ, زبان کیسے ایک طرح سے ہے, لینگویج کیسے ایک طرح سے ہے, گفتگو کیسے ایک طرح سے کرتے ہیں. ذرا یہ طاہر القادری صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور پھر وہ بھی جب یہاں سے گئے تو فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے گئے تھے, کہتے تھے پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا. ذرا پہلے ان کی تقریر سنیں, پھر میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی تقریر سناتا ہوں جو وہ پیش بندی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو علماء ہیں ان کی سوچ ایک ہی طرح کی ہے سب. سنائیے جی ذرا طاہر القادری صاحب کی پہلے گفتگو. یعنی پہلے آپ نے دھرنا دیا, پورے ملک سے آئے, اب یہ وہ دھرنا جو ہے ایک انقلاب کی تحریک بن کر پھر گلیوں میں یہاں سے واپس جا رہا ہے. اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو پیش بندی کر رہے ہیں ذرا سن لیجئے ان کی بات بھی.
میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ جو مولانا کا وہ شارٹ میں آگے چل کر سناؤں گا, لیکن میں ابھی جو آپ کو گفتگو مولانا کی سنانا چاہ رہا ہوں وہ ایکچولی یہ تھی کہ ابھی خود یہ دھرنے پہ آئے ہوئے ہیں تو ہر چیز کو یہ جائز سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو مناسب سمجھتے ہیں, لیکن جب عمران خان دھرنے پر آئے ہوئے تھے, جب یہاں پر پی ٹی آئی کا وہ دھرنا جاری تھا, تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ان کے ارشادات تھے, کیا وہ فرما رہے تھے, یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے وہ کیوں غلط دے دیا, لیکن یہ آپ سنیے کہ ابھی کیا فرماتے ہیں مولانا, وہ تو آپ نے سن لیا روزانہ. اور جب عمران خان کا دھرنا تھا تو جو قومی اسمبلی کے اندر جو تقریر کی, ذرا وہ سن لیجئے. رانا طاہر صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب فرما رہے ہیں قومی اسمبلی سے, اور اس وقت دھرنا ہے عمران خان کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی ذات کا معاملہ نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کے آفس کی ذات کا معاملہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری کے مقدمے درج کریں. اور کل رات یہ فرما رہے تھے پرویز خٹک صاحب کو, جب انہوں نے کہا کہ میں غداری کا پرچہ ان کے خلاف درج کراؤں گا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے گرفتار کر لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میرا دوست یہ کہتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب اپوزیشن میں ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں, جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں, یہ سارا معاجرہ کیا ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں, میں گزارش کروں, ابھی جو آپ نے بات کی نا کور کمانڈرز کانفرنس کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف کے اتحادی تھے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے جس وقت انہوں نے یہ خطاب فرمایا جو آپ نے ابھی سنایا. دیکھیں, نواز شریف کی حکومت نے جب پاک فوج کو طلب کیا پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے, تو کیا پاک فوج وہاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ جو بھی حکومت وقت ان کو حکم دیتی ہے آئین کے تحت وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں, جو بھی منتخب حکومت ہوتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو زہر افشانی کی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد دشمن کے عزائم کو تقویت دینا تھا. مولانا فضل الرحمان نے جان بوجھ کر یہ شوشہ چھوڑا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کبھی آج تک کسی نے کہا کہ کسی پاک فوج کے جوان نے کسی سے کہا ہو کہ فلاں کو ووٹ دے دو پولنگ اسٹیشن پر, لیکن آج جو کور کمانڈرز کانفرنس نے سمیع صاحب میسج دیا ہے وہ پاکستان کے دشمنوں, ان کے ایجنٹوں, سازشیوں اور افراتفری پھیلانے والے سب کے لیے ہے. اب جو آپ نے تقریر سنائی مولانا کی, ان سے بندہ پوچھے کہ مولانا آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور فرمائیں کہ یہ تقریر کر رہے ہیں نواز شریف کی حمایت میں, عمران خان کے دھرنے کے خلاف, کہ جتھے آ گئے ہیں, تو آپ کیا یہ لے کر آئے ہیں؟ یہ جتھا نہیں ہے. یہ تو بیچارے معصوم سٹوڈنٹس ہیں, آپ انہیں جتھا کہہ رہے ہیں. نہیں سمیع صاحب, یہ اس سے بڑی زیادتی, یعنی یہ لوگ بچے ہیں بیچارے, کوئی آدھے چڑیا گھر میں, ایک مولانا کہتے ہیں ادھر سیر و تفریح کر رہے ہیں, کچھ چڑیا گھر میں چلے گئے ہیں, کھیل کود رہے ہیں. لیکن سمیع کوئی صاحب پارک ہے, وہ ایک بچہ, وہ میں نے دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے, وہ ٹرک کے پیچھے جو ناچ کود کر رہا ہے, وہ بچہ کو بہت ہی بگڑا ہوا بچہ ہے ویسے وہ, لیکن یہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ بچے معصوم بچے. آپ رانا صاحب بہت زیادہ. سمیع صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, میرا ان سے ایک بڑا پرانا نیاز مندی کا تھا. مجھے لگتا ہے پھر یہ آپ ہی نے سب کچھ. میری گزارش سنیں, مولانا صاحب جو ہے انہوں نے جس طریقے سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی کو اس وقت کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا اور نواز شریف کے کاز کے لیے لڑ رہے تھے, ان کا کیا کام تھا؟ آپ دیکھیں, کوئی سیاستدان, کوئی ذی ہوش سیاستدان سمیع صاحب یہ بات کر سکتا ہے کہ آپ لاٹھی چارج کریں اور آنسو گیس پھینکیں ان پہ باہر؟ یعنی سمیع صاحب ہمیشہ حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پرامن طریقے سے معاملات طے پائیں. مولانا دیکھیں, مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کے طاقت استعمال اسلام آباد کو ان سے پاک کر دو. دیکھیں وہ یہ کیا یعنی زبان دیکھیں, اور وہاں کھڑے ہو کر عمران خان کی زبان پر اعتراض کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں کون سی زبان استعمال, وہ پاکستانی نہیں تھے؟ آپ کا غصہ مجھے نہیں غصہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہیے. یہ کہتے ہیں ان کے, یہ دیکھیں ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں, قائد اعظم نے گناہ کیا تھا, تو یہاں کے اداروں سے کیا ان کی محبت ہوگی؟ اب رات کیا فرما رہے تھے آپ, 70 سال پہلے کی بات مت کریں, وقت آگے چلا گیا, اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ کہہ رہے تھے. سمیع صاحب آپ مجھے بتائیں, میں اب 3 نام گنواؤں گا آپ. گنوائیں. حضرت مولانا فضل الرحمان, اسفندیار ولی, محمود خان اچکزئی. ان سے پوچھیں, میری بات سنیں, یہ بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ یہ ان کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو توفیق ہوتی ہے, یہ کراچی جاتے ہیں, کبھی ان کو توفیق ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں جاتے. یہ اس لیے یہ بانی پاکستان سے خار رکھتے ہیں. ہاں بالکل. سمیع صاحب یہ سارا آپ دیکھیں الیکشن عوام نے ان کو حلقے سے مسترد کر دیا. محمود اچکزئی کو ان کے حلقے کے لوگوں نے مسترد اچھا, ایک بڑا عجیب سا, اسفندیار ولی کو ایک بڑا عجیب سین تھا کہ سٹیج پر نا, میں آپ کو بتاؤں, وہ بہت ہی عجیب معاملہ تھا.
پہلے دن تو ادھر مولانا فضل الرحمان تقریر کر رہے تھے اور خواجہ آصف جو تھے نا بڑے شرمندہ سے یوں کر کے کھڑے تھے. یعنی یہ جو نام ہے نا ڈیزل، یہ دیا تھا خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کو. اچھا وہ سٹیج پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور بڑے شرمندہ سے نظر آ رہے تھے. بڑے باکمال آدمی، باکمال آدمی ہے، لیکن انہیں وہ یاد آ رہا ہوگا وہ جو کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یا ہوتی ہے، وہ اب وہ کھڑے تھے اسٹیج پر ان کے ساتھ. اچھا پھر اچک صاحب جس سے ہارے ہیں وہ بھی اسٹیج پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے دونوں کی دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں. پچھلے 2013 کے الیکشن میں مولانا کے پاس 9 نشستیں تھیں. 2018 میں ان کے پاس 8 نشستیں آئی ہیں. فرق صرف یہ پڑا کہ وہ ایک نشست ہارے. مینڈیٹ وہی تھا جو پہلے تھا. پیپلز پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں 2013 کے نسبت سندھ میں زیادہ سیٹس ملی. وہ بھی رولا ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. یہ سارے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پنجاب میں اتنی بری پرفارمنس کے باوجود جہاں پہ سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، نون لیگ نے یہ 9-10 اضلاع میں سویپ کیا پورا. اب سرائکی بیلٹ کو سارے پیسے شہباز شریف صاحب نے لگا کے تو لاہور میں لگا دیا نکال کے، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو ووٹ ملنا نہیں تھا. اب کہتے کیا ہے، مینڈیٹ ان کے ووٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے، اور مولانا کے کوئی فرق نہیں پڑا. صوبائی اسمبلی میں بھی نون لیگ نے بہت نشستیں حاصل کی. اگر انڈیپینڈنٹ تحریک انصاف میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کی حکومت نہیں بننی تھی. دھاندلی ہوئی ہے. وہ جو ایک ساری جو بات وہ کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ فیکٹس کو دیکھیں تو کہاں پر دھاندلی کو مینڈیٹ میں فرق ہی نہیں نظر آیا، بلکہ ان کے مینڈیٹ میں سمیع صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انتظامیہ کی چھتری تلے الیکشن لڑے ہیں. نواز شریف صاحب جس طریقے سے سیاست میں آئے، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے، جس طریقے سے وزیر اعظم بنے، وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. یہ لوگ منصفانہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. پھر بات کرو تو وہ بات جاتی دور تک کہ آج یہ لوگ کس طریقے سے، یعنی وہی لوگ آپ دیکھیں جنرل غلام جیلانی کے وزیر خزانہ، پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، سارا کچھ ہوتا رہا، شہید ضیاء اللہ کا مشن پورا کرتے تھے ان کے مزار پر جا کر، اور اب یہ باتیں کرتے ہیں. کوئی وہ خواجہ آصف والی بات آ جاتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو سمیع صاحب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی طرف. وہ جو آپ نے کہا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے فیس سیونگ کریم. وہ کہتے ہیں کوئی ایسی کریم مل جائے جس سے فیس سیونگ ہو. اب آپ بتائیں نا کہ کیسے ان کو ملے گی. اب وہ دیکھیں وہ سارٹ جو میں نے آپ کو پہلے مولانا کا طاہر القادری صاحب کا سنایا، اسی طرح کی گفتگو مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ یہ اب دھرنا جو ہے یہ ایک مارچ میں بدل گیا. مارچ سے اب یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں سے استعفیٰ لیے بغیر چلا گیا تو یہ تحریک میں یہ پسپائی نہیں ہوگی، یہ پیش رفت ہوگی، اور ہر طرح ہر گلی کوچے میں یہ تحریک پھیل جائے گی. وہی مولانا طاہر القادری طرح کی گفتگو کہ یہاں پر آئے استعفیٰ لینے کے لیے، یہاں کچھ نہیں ملا تو اب کہہ رہے ہیں ہم گلی کوچوں میں دوبارہ جا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. تو ایک فضول سی گفتگو لوگوں کو، اب لوگ بیوقوف نہیں بنتے. لیکن رانا صاحب میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ دوبارہ یہ گفتگو سنوائیں مولانا فضل الرحمان کی جو یہ قومی اسمبلی تقریر کی تھی جب عمران خان کا دھرنا تھا. آج کیا فرما رہے ہیں؟ اور میرا سوال ہے یہ تمام ان قائدین سے اور ان تمام لبرل صحافیوں سے بھی جو بڑھ چڑھ کر ان کا وہ لے کے پھر رہے ہیں جھنڈا، کہ تب یہ عمران کے دھرنے کو کیا کہتے تھے اور آج یہ خود کیا کر رہے ہیں. سنیے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، سنیے زبان ان کی ذرا دیکھیے، ذرا پھر سنائیے تاکہ جو چہرے ہیں وہ تو پورے لوگوں کو کوئی میموری شارٹ ہے، ذرا دیکھیے سنیے ذرا. یہ میں حیران ہوں مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی، ٹیپ نہیں ہو رہی، دوبارہ چلائی جا سکتی ہے، یا یہ اتنے تھک سکن ہو گئے ہیں، اتنے تھک ہیڈڈ ہو گئے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو آپ بتاتے رہیں، دکھاتے رہیں، لیکن وہ جیسے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. پتہ نہیں کس طرح جو کام اگر عمران خان نے کیا اور وہ برا تھا تو وہ کام آپ خود کیسے کر سکتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ایک خاتون بچے کو لے کے آئی کہ یہ منع کر دیں کہ گڑ نہ کھائے، تو انہوں نے ایک دو دفعہ وہ نہیں کہا، پھر بعد میں یہ پتہ چلا اور بتایا انہوں نے کہ کیونکہ انہوں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا تو اس لیے وہ منع نہیں کر سکتے تھے. تو یہ چلیں ٹھیک ہے. میں چاہوں گی ایران صاحب آپ کامنٹ کریں کہ ان پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। जी समी साहब। राना साहब, ये तो अबराबर कमेटी की भी आपने बात सुन ली और मुज़ाकराती कमेटी भी कल 3 बजे फिर दोबारा मीटिंग होगी, अभी वो गुफ्तगू चल रही है, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। एक बड़ा जो बीच में एक इशू आया, मरीम नवाज साहबा की आज ज़मानत हो गई और वो ज़मानत हुई है मेरिट पर। कोई इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने अपने वालिद साहब की मदद करनी है। अदालत ने, नैब ने जो केस पेश किया उसमें बहुत सारे लेक्यूनास थे जो आज अदालत ने जिनका अपने फ़ैसले में ज़िक्र किया। बड़ा सवाल ये है इस वक्त जो हमारे पास इतला है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक गुफ्तगू चल रही है, जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मरीम साहबा जाना चाहिए, खिताब करना चाहिए धरने में। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी ये ख्वाहिश है। मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि ये जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, अगर मरीम साहबा वहाँ पे जाकर खिताब करेंगी तो उसको तकलीफ मिलेगी, ख़ास तौर पर जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल अपनी तकरीर में ये कहा वोट को इज़्ज़त दो। ये वही नारा है जो नवाज शरीफ साहब लगाते हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब के जो हामी लोग हैं या उनकी जो सोच है कि कन्फ्रंटेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो की मुस्लिम लीग नून ने वो गलत सोच थी और हमें उससे पुल बैक करना चाहिए, उनकी ये ख्वाहिश है कि मरीम साहबा ना जाएं। अब ये जो धरना है ये आज तो नहीं ख़त्म होगा, इसलिए कि कल 3 बजे फिर मीटिंग होगी, तो 1-2 दिन, क्योंकि मौलाना ने ये जो पैगाम दिया अपने साथियों के ज़रिए उसमें ये है कि वो इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मरीम साहबा की रोबकार आ जाए, वो रिहा हो जाएँ बाज़ाब्ता तौर पर, अमली तौर पर, तो फिर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो ज़रूर आएँ। तो आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अगर मैं देखता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स तो मरीम साहबा की ज़मानत हुई है मेरिट पर, तो वो आके कह सकती हैं देखें मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे रखा गया, लेकिन कोई सबूत नहीं थे और अदालत ने मुझे रिहाई दे दी है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ और ये जो वोट को इज़्ज़त दो की मेरी कैंपेन है। अच्छा, लेकिन इससे वो जो कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मज़ीद उसमें इजाफा होगा। तो आपका क्या ख्याल है? आपके ज़राए क्या बताते हैं कि क्या कौन सी सोच प्रिवेल करेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर? भाईजान देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, ये सोच जिस सोच का आपने जिक्र किया ये दफन हो चुकी है। अब मौलाना फजल रहमान साहब खुद इस धरने को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। समी साहब, मरीम नवाज साहबा, मैंने पहले किया कि वो फेस सेविंग क्रीम ढूंढ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, आज मेरी बात आप लिख लें कि बहुत करेंगे, कोई ना कोई वो ढूंढ रहे हैं कि क्या मैं चूरन बेचूं ताहिरुल कादरी साहब की तरह जो आपने अभी दिखाया, ये उसी तरह का चूरन बेचेंगे। कोई शटर डाउन की बात करेंगे, कोई तहरीक अदम एतमाद की बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ, कोई इस तरह की गुफ्तगू करके ये अपना बिस्तर बोरिया गोल करने के चले जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था, मैं कहा ना, मेरा मौलाना से एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो कतई तौर पर तसादम नहीं चाहते। अब वो इस धरने को समेटने की तरफ गामजन है। वो मरीम नवाज साहबा को यहाँ बुलाकर कोई जलती पर तेल का काम नहीं करना चाहते। ऐसा ही है। और ये ना मुस्लिम लीग नून चाहती है, ना नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते, कोई भी अब इनमें से नहीं चाहता। उन्होंने आज साफ कह दिया, वहाँ मौलाना बेचारे, आपको पता तो है सारा कुछ कि मौलाना बेचारे किस तरह एपीसी में इनसे लगे हुए थे। भाई मैंने कोई अकेले फैसला किया था। वो थोड़ा सा ठंडे हो जाए, आपको गुस्सा बहुत आ जाता है। ये जरा अंदरूनी कहानी हमें बता दें जो आज हुई है, वो आपके पास है खबर साहब? मौलाना फजल रहमान साहब बेचारे, इनसे आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों से कह रहे थे कि खुदारा बताओ कि मैंने ये अकेले फैसला JUI ने किया था कि जी हमने ये एहतजाज करना है, आपसे मशवरा किया, सारा कुछ किया। अब उसने कहा कि सिर्फ एक बात मुझे बता दो कि आप इस हुकूमत से निजात चाहते हैं या नहीं। अगर आप निजात चाहते हैं तो फिर तजब्जब का शिकार क्यों है? जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, समी साहब, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब देखें, बात ये है, हम किसी गैर आइनी इकदाम की हमायत नहीं कर सकते। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ पहले से है कि यह धरना जो है ये नहीं, इसमें हमने नहीं जाना। धरना जो है वो ठीक नहीं है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने कहा, जिससे मौलाना बेचारे खासे परेशान। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा प्रेशर में है ना, वो जिस तरीके से उन्होंने समा बांधा था ना, मौलाना ने यूं करके ले गए थे ऊपर तक, अब वो ऊपर से नीचे को कैसे आना है, वो बेचारे ये तरीके ढूंढ रहे हैं। इन्होंने उनके ऊपर चढ़ा के ना पीछे से टांग खींच ली। नहीं, लेकिन वो सवाल मेरा कुछ और था। बात आपकी सही है, मौलाना आप ढूंढना चाह रहे होंगे, लेकिन
اگر مریم نواز صاحبہ آ کے ایک تقریر کرتی ہیں نہیں کریں گی بھائی جان اگر کی تو بات تب ہونا جب کوئی میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مسلم لیگ نون کا سن لیں نا آپ, میں سوال کر رہا ہوں, آپ بالکل وہی جواب دیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے, لیکن سوال تو میرا کر لینے دیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں جو آج رقص کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہونے کے بعد, ورکرز کا ایک اپنا جوش و جذبہ ہے, ان کی ایک اپنے لیڈر کے ساتھ محبت ہوتی ہے. وہ چاہیں گے کہ مریم صاحبہ اب جو رہا ہوئی ہیں تو وہ آئیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کہتے تھے میری کمر کا درد ہے, میں ادھر نہیں جا سکتا, میں ادھر نہیں آ سکتا, اور احسن اقبال صاحب آئے. اب اگر مریم صاحبہ کی ضمانت ہو چکی ہے تو پھر کون سا امر مانے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتی مولانا فضل الرحمان کے, جبکہ وہ پہلے فون بھی کرتی تھیں, کیپٹن صفدر ان کے خصوصی پیغام بھی لے کے جاتے تھے. صاحب آپ کا سوال اگر کمپلیٹ ہو گیا رانا صاحب کی اجازت ہے. دیکھیں جب مولانا فضل الرحمان لاہور میں تھے تو نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی, وہ نہیں ملے, انہوں نے اپنی طبیعت کا بہانہ کر دیا, باقی سب سے وہ ملتے رہے. نہیں بہانہ نہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا, میری بات تو سن لیں نا, وہ جو بھی تھا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کہیے گا. اس کے بعد 31 کو انہوں نے آنا تھا, شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ جلسہ کرنا تھا. شہباز شریف صاحب نے اور باقی سب نے بھی کہا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے, اور پہلی کو آ کر انہوں نے جلسہ کیا. تو بیسکلی یہ ہے کہ اگر مریم, میرا خیال ہے اگر وہ ویسے تو وہ آئیں گی نہیں, لیکن وہ اگر آتی بھی ہیں تو ان کی جو بیانیہ ہوگا وہ بہت محتاط ہوگا, جو میں یہ سوچتی ہوں. باقی رانا صاحب سمجھتے ہیں بہتر. سمیع صاحب نے جو بات کی ہے یہ اس طرح کی باتیں مارکیٹ میں چل ضرور رہی ہیں, لیکن اس کا دور دور تک سوال پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں مولانا اس وقت کچھ دھرنے کو بڑھانے کے, ہوا دینے کے چکر میں نہیں ہے, مولانا ٹھنڈا کرنے کے. کل کی تقریر آپ خود ہی اپنے طاہر القادری کی اور ان کی تقریروں کے حوالے دیے بھائی جان. مولانا بیچارے تو اب پانی ڈال رہے ہیں کہ یار ٹھنڈے ہو جاؤ, بس جذبات سے کام نہیں لینا. جو مارکیٹ میں جو ایک تھیوری چل رہی ہے نا وہ یہ تھی کہ کیونکہ نواز شریف صاحب گرفتار, مریم صاحبہ بھی گرفتار اور وہ بیمار نواز شریف صاحب, تو پارٹی جو ہے اس کی ساری باغ ڈور شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں. انہوں نے مجلس عاملہ یہ وہ سب لوگوں کو اس پہ کنونس کر لیا کہ کنفرنٹریشن ہمیں بند کرنی ہے. لیکن اب یہ جو بیچ میں ضمانت ہوئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, وہ تو ہاک ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر انہوں نے ریلیز اپنی علیحدہ کی ہیں, ورکرز کنونشن علیحدہ کی ہیں, اور اس میں جو ان کی لینگویج ہے وہ بہت سخت رہی ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی اب بالکل شہباز شریف صاحب کی طرح ڈوسائل ہو گئی؟ میں مان نہ مان, میں تیرا مہمان. جب مولانا ان کو نہیں بلانا چاہیں گے تو مریم نواز صاحبہ کو دھکے سے آ جائیں گی. وہ وہاں خواتین صحافیوں کو تو جانے نہیں دیتے مولانا صاحب. ٹھیک ہے, بات یہ ہے, غریدہ فاروقی کو انٹرویو دیا انہوں نے, بھائی انہوں نے کہا کہ وہ معذرت کی ہے, انہوں نے یہ تو آپ تو بڑی پرانی انفارمیشن ہے آپ کے پاس. لیکن دیکھیں سمیع صاحب میری بات سنیں بھائی جان, مولانا نے اب کسی چکر میں نہیں آنا ان کی اپوزیشن جماعتوں کے. وہ پہلے ہی انہوں نے مولانا بیچارے کو چکر دے دو کے گمراہ کر کے ادھر بھجوا دیا اور کہا کہ ہم آج یہی تو بیچارے اے پی سی میں روتے رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تھے. آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ مولانا کے بڑے درینہ دوست ہیں, یہ اتنے ہی چننے کاکے ہیں, ان کو بیوقوف بنا لیا انہوں نے. مولانا دیکھیں, مولانا بڑے میں سوال ہے آپ سے, دیکھیں نا بھائی جان, بڑا زیرک سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ بھی بعض اوقات کسی اور کے چکر میں آ جاتا ہے. تو مولانا کو بنیادی طور پر وہ بیچارے سمجھ رہے تھے سندھ حکومت میرے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی میرے ساتھ ہے, نون لیگ میرے ساتھ ہے, اچکزئی, اسفندیار ولی, سارے جو یہ جتنے شکست اچکزئی صاحب تو آج بھی سٹیج پہ ان کے ساتھ, دیکھیں نا وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں مولانا جب بول رہے ہوتے ہیں. وہ تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں مولانا کو باقاعدہ لقمے دے رہے ہوتے ہیں, مولانا ان کی زبان بول رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ سارے یہ بیانیہ ہے کیا سمیع صاحب, یہ وہی بیانیہ ہے جس کا اب ان کو پتہ چلا. شہباز شریف جو رونا رو رہے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ اس طرح کے کام نہ کرو. دیکھیں سمیع صاحب, جو بندہ بھی پاکستان کے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش کرتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور عوام اس کو اسی طرح رد کریں گے جیسے پہلے رد کیا ان کو. اب دیکھیں نا کتنے شور کرتے تھے. کوئی اچکزئی کا پارلیمنٹ میں آنے کا اور کوئی مقصد ہوتا تھا ہمارے سیکیورٹی اداروں پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ؟ یہ بات چلیں دیکھتے ہیں, انفولڈ ہوگا, ٹائم آنے والے اگلے جو 1-2 دن ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. ضمانت آج ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی, اور جو سامنے ججز نے جو اپنا فیصلہ لکھا اس میں 3-4 چیزیں بڑی اہم انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. ایک تو وہ جو لوتھا صاحب تھے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوا وہ وزارت خارجہ سے تصدیق شدہ نہیں تھا. دوسرا, ملزمہ کے سامنے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا. اب اگر ان کے پاس وزارت خارجہ کا تصدیق شدہ بیان تھا تو وہ کیوں نہیں پیش کیا گیا, نیب نے وہ کیوں نہیں پیش کیا. اور دوسرا, اور بہت سارے ایسے غیر ملکی جو اس میں اپوائنٹڈ تھے, نامینیٹڈ تھے, ان سے انہوں نے انٹرویو نہیں کیا.
تو یہ اتنے بڑے لیکوناز کیوں رکھے نیب نے؟ دیکھیں حمید صاحب، ہمارے تفتیشی اداروں کی کمزوریاں جو ہیں نا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عالیہ لاہور نے جو فیصلہ دیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں، علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، تو انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بھی یہ اختلاف نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ بھئی خاتون ہونے کے ناطے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ضمانت کی مستحق ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی خاتون ایک بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گا، میں پہلے بھی میں بہت بڑا میں ان کو باقر نجفی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا پہلے بھی فیصلے اس طرح سے کیے ہیں، اور یہ بڑے بہادر جج ہیں بالکل، اور یہ بالکل جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرے، ان کو کوئی برا بھلا بھی کہے، تو بھی اگر قانون اور آئین میں اگر اس کے لیے کوئی شک کی گنجائش ہوتی ہے، کوئی اس کے لیے بہتری نکل سکتی ہے، تو وہ بالکل اس میں کوئی تعامل نہیں برتتے اور بالکل اس کو بینیفٹ دیتے ہیں. ابھی یہی مسلم لیگ نون تھی جو ماڈل ٹاؤن سانے کے حوالے سے نجفی رپورٹ کو جیسے ریجیکٹ کیا، جیسے ان پر الزامات لگائے، لیکن انہوں نے جو آج فیصلہ دیا ہے جس میں پوری تفصیل سے انہوں نے ہر چیز بتائی ہے. اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے نا کہ عدالتیں بھائی جان جو ہے نا وہ صرف ان انصاف دیتی ہیں، ان کی کوئی پسند نہ پاکستان میں اس وقت جو عدلیہ ہے نا بڑی وائبرنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو اس پہ فخر ہے، اس لیے کہ ان کو جب بھی عدلیہ کو جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں. دیکھیں جب چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، سو موٹو نوٹسز تھے، تو ہیلتھ کے ایشو پہ، سکولنگ کے ایشو پہ، بیسک یہ جو ہم پانی جو ایشو ہے اس کا، ہر ایشو پر انہوں نے سو موٹو لیے اور ریلیف دیا، بہت سارا ریلیف دیا. خاص طور پر یہ جو ادھر چکوال میں جو یہ بیسٹ وے سیمنٹ اور وہ جو سارا پانی خشک ہو گیا تھا کٹاس راج مندر والی جگہ، پوری جو اس کا جو انوائرمنٹ ہی تبدیل کر دی انہوں نے وہاں پر. تو عدالتوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے ہیں، آج بھی عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. میرا خیال ہے ایک آج کا جو فیصلہ ہے اس سے جو نون لیگ کا یہ بیانیہ تھا کہ وہ عدلیہ پر الزام لگاتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، میرا خیال ہے کہ جو اتنا زبردست یہ فیصلہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون والے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم جو تنقید کرتے تھے اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی. بالکل صحیح کہا. رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ حمید صاحب دیکھیں، ہماری عدلیہ نے دیکھیں جو فیصلے دیے ہیں نا، وہ ہماری سپریم کورٹ ہو، وہ ہماری ہائی کورٹس ہوں، انہوں نے ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو وہ چوں چوں کرتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آج واقعتاً آپ نے صحیح بات کی کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے کہ جب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے. آپ دیکھیں جس طریقے سے آپ کو کوئی بھی ہائی کورٹس بھی ہوں، سپریم کورٹ بھی ہوں، کس طریقے سے مقدمات کے تیزی سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو جلدی. جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی سربراہی میں آپ دیکھیں دوسرا وہ جو معاملہ ہے وہ جو انہوں نے ای کورٹس کا سلسلہ بھی شروع بھی بڑا کیا. زبردست. باقی اب کیونکہ وقت کم رہ گیا، صرف تھوڑا سا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس کا جو کیس ہے وہ بھی بڑی تیزی سے سماعت ہو رہی ہے. کل 11:30 بجے پھر ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس ہفتے وہ کہیں نہ کہیں منطقی انجام تک وہ پہنچے گا، اور بہت اچھا ہے کہ یہ فیصلہ جلد اس کا ہو جائے، کیونکہ پوری عدلیہ جو ہے وہ ٹرائل پر ہے. جج کے حوالے سے سچویشن ہے اور فاضل جج صاحبان اس کو سن رہے ہیں، تو اس کے ہم کوئی وہ اس پہ نہیں تبصرہ کرتے اس لیے کہ یہ سب جوڈس ہے. لیکن بہرحال وہ بھی ایک جو ہے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی مزید عدلیہ پر بحال کرے گا اعتماد کو. جی بالکل ٹھیک ہے جی. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. لانے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.